अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है इन्वायरमेंट, प्रीनेटल फैक्टर्स दैट हार्म द बेबी एंड पोस्ट नेटल फैक्टर्स दैट हार्म द बेबी। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आपका हर तरह का आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है? इन्वायरमेंट से मुराद बच्चे की ग्रोथ की वो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जिनकी बिना पर वो फलता है, फूलता है और अकोमोडेशन हासिल करता है। इवन के इंडिविजुअल खला में परवान नहीं चढ़ता। यही वजह है कि जीन्स की फॉर्मेशन में इन्वायरमेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि ज़ायगोट बनने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। इन्वायरमेंट का जो किरदार है वो पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब 2 फैक्टर्स हैं। जो सबसे पहले फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास है प्रीनेटल इन्फ्लुएंसेस। इसमें क्या होगा कि प्रीनेटल इन्फ्लुएंसेस यानी कि कब्ल अज़ विलादत का इन्वायरमेंट, यानी पैदाइश से पहले का इन्वायरमेंट। इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट का राब्ता एक मुस्तकिल है, पायदार है और हमेशा रहने वाला है। किसी भी इंडिविजुअल का सबसे पहला इन्वायरमेंट माँ का पेट होता है, जिसमें वो तकरीबन 38 से 40 वीक्स तक रहता है। ये जो ड्यूरेशन होता है ये फीमेल की आखिरी जो मंथली साइकिल होता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के तीनों स्टेजेस यानी कि ज़ायगोट, एम्ब्रियो और फेटस की ज़िंदगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की ज़िंदगी से बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और मुस्तकिल होती है, पायदार होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को इन्वायरमेंट से अकोमोडेशन करने के लिए, अडेप्टेशन करने के लिए अमूमन कोई कोशिश नहीं करना पड़ती। ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि इसकी तमाम ज़रूरत जो होती है वो खुद ब खुद पूरी हो रही होती हैं। इवन कि उसकी खुराक, उसका फूड, टेम्परेचर का मुस्तकिल होना, सांस लेना और ख़ारिज करना सांस को, दिल की धड़कन, सब जो है मैकेनिकी तौर पर काम करते हैं। इसे किसी किस्म के सोशल स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है खुद ब खुद बच्चा जो है परवरिश पा रहा होता है। समटाइम्स ये इंटरनल इन्वायरमेंट भी फिटनेस के लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे उसकी नशोनुमा या उसकी ग्रोथ जो है अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उस दौर में बच्चा माँ के पेट में परवरिश पा रहा होता है। इसलिए माँ की जो जिस्मानी ग्रोथ है और जो जहनी हालत है बच्चे की परवरिश पर बहुत ही अहम असरात छोड़ती है। और ये भी देखा गया है कि पेट में पलने वाले बच्चे को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट माँ की तरफ से दर्जा झेल तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है, मुतासिर कर रहा होता है। और वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है, यहाँ पर हमारे पास कुछ अफेक्ट करने वाले टॉपिक्स हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर 1 पे है अ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, यानी कि तनाव ज़दा माहौल। अब स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में जो फीमेल है, मदर है, उस पर एंग्जाइटी, इरिटेशन या बहुत ही बेचैनी पाई जाती है। इसकी वजह इकोनॉमिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, मुआशी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नाचाकी हो सकती है, अलैदगी, सेपरेशन या डिवोर्स वगैरह भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में बच्चे का निज़ाम जो है वो ख़ास तौर पर जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर रह जाता है। किसका? बच्चे का कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि जो मदर है वो परेशान है, लड़ाई झगड़ों का सामना कर रही है, डिवोर्स वगैरह की वजह से स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो क्या होगा, बच्चे का ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम वीक रह जाएगा। बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ सकता है और उसका वज़न भी कम हो जाता है। ऐसा बच्चा बड़ा होकर बहुत ही सेंसिटिव तबीयत का मालिक होता है। इससे बचाव करने के लिए ज़रूरी है कि जो मदर है उसको इन्वायरमेंट ऐसा कंफर्टेबल दिया जाए, लड़ाई झगड़ों से पाक हो जो, और ये मुआशी तौर पर भी बहुत ही पुरसकून इन्वायरमेंट उसको फ्राहम किया जाए। और ये जो डिवोर्स और अलैदगी, सेपरेशन वगैरह के केसेस हैं ये उस दौरान थोड़ी देर के लिए, इनफैक्ट
ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائیں. یہ سب چیزیں، یہ سب فیکٹرز جو ہیں یہ ماں کی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس ہے ڈیزیز یعنی کہ بیماری. اگر پریگننٹ فیمیل کو چیچک، خسرہ یا تب تک کم یا زیادہ جو بلڈ پریشر ہے، ہائی یا لو بلڈ پریشر جیسی کوئی بیماری ہو جائے تو اس سے بچے کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور اس کی جو گروتھ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. اس میں جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ بہت لو ہو جاتا ہے. اس لیے پریگننٹ فیمیل کو ان امراض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی جو اقدامات ہیں وہ سٹارٹنگ سے کر لینے چاہیے. آج کل بہت ساری ویکسینز جو ہیں وہ خسرہ، تپ چیچک وغیرہ سے ریلیٹڈ تیار ہو چکی ہیں. تو جب بھی آپ اس طرح کی پلاننگ کریں تو سب سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کروا لینا چاہیے تاکہ بعد میں بیماری کے امکانات جو ہیں وہ کم ہو سکیں. تھرڈ ہمارے پاس ہے ڈائٹ یعنی غذا. اگر فیمیل کی غذا متوازن نہیں ہے، بیلنس ڈائٹ یوز نہیں کری تو اس سے بھی بچہ کمزور پیدا ہوگا. زیادہ خوراک اور بچے کے وزن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں پایا جاتا، جبکہ جو ڈائٹ ہے، متوازن خوراک ہے اور بچے کی صحت میں ایک پازیٹیو تعلق پایا جاتا ہے. ایون کہ خوراک زیادہ نہیں بلکہ متوازن ہونی ضروری ہے. اس لیے ہیلدی ڈائٹ ہوگی تو بچہ بھی ہیلدی ہوگا. اگر اسموکنگ کر رہی ہے فیمیل، تمباکو سگریٹ نوشی کر رہی ہے تو یقیناً بچے میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے اور اسموکنگ سے پیدا ہونے والے بچے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم رہتے ہیں سروائیو کرنے کے. سم ٹائمز جو ہے اسموکنگ کرنے والی فیمیلز کے جو بچے ہیں ان کو لیورز پرابلمز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ تمباکو نوشی بہت زیادہ اس کنڈیشن میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے تو اس دوران بچے حمل ضائع ہونے کے، پریگنینسی کے دوران بچہ ضائع ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے، ہیلدی ڈائٹ یوز کی جائے. ٹھیک ہے کہ کیلشیم، میگنیشیم وغیرہ کی جو کمی ہے، پروٹین کی کمی ہے، اس کو وقتاً فوقتاً پورا کرتے رہنا چاہیے. اور پروٹین کی کمی کو دور کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کے حیواناتی اور جو نباتاتی ذرائع ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، جس میں دالیں، پھلیاں، لوبیا وغیرہ. اور اس کے علاوہ بہت ساری خوراک ہیں جو پروٹین کو پورا کرنے کا باعث بنتی ہیں. تو ہیلدی غذا استعمال کی جائے جس میں دودھ، انڈے وغیرہ شامل ہوں گے. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ریڈینٹ ویو یعنی ریڈیائی لہریں. اس میں ایکس رے، اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی تابکاری جو افیکٹ رکھنے والی شعاعیں ہیں. اس کے علاوہ سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ بھی شامل ہیں. ایسی لہروں سے بچے کی پرورش پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور ایسی کنڈیشن میں جو ذہنی پسماندگی ہے، انٹلیکچوئل لیول لو ہو جاتا ہے اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ آج کل تو ایکس رے کرتے وقت سیسا پلائی کی جو چادر ہے وہ باڈی پہ ڈال دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو خطرناک شعاعیں ہیں ایکس رے کی وہ برے طریقے سے اثر انداز جسم پہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو بچہ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو اس مقصد کے لیے پہلے سے ہی چیزوں کو معائنہ کر لینا چاہیے. ریڈیائی لہروں سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے انجری یعنی چوٹ. اگر پریگننٹ فیمیل کو چوٹ لگ جائے تو اس سے بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے. اگر وہ خدا نخواستہ پیٹ کے بل گرتی ہے، بچہ یا تو ضائع ہو جائے گا یا پھر اس میں ذہنی پسماندگی پیدا ہو جاتی ہے. اس دوران بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اس دوران کوشش کی جائے کہ سیڑھیاں وغیرہ کم یوز کی جائے، سٹیئرز کو کم یوز کیا جائے. اس کے علاوہ بھاری بھرکم چیزیں اٹھانے سے، ویٹ اٹھانے سے احتیاط کیا جائے. اس کے علاوہ ایسی چیزیں یوز نہ کی جائیں، ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے جس سے آپ کے گرنے کے امکانات زیادہ ہوں. جیسے کمفرٹیبل چپل، کمفرٹیبل جوتا یوز کیا جائے جس کی وجہ سے آپ ٹھیک سے سٹیپ اٹھا سکیں اور آپ کے گرنے کے امکانات زیادہ نہ ہوں. ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے میڈیسنز بھی بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں سم ٹائم. جو پریگننٹ فیمیل ہے اس کو کورٹیسون کا انجیکشن لگانے اور دوسری بہت ساری میڈیسنز استعمال کروانے سے بھی پیٹ کے بچے میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اگر یہ میڈیسنز پریگنینسی کے پہلے 3 ماہ، کتنے ماہ؟ پہلے
3 ماہ میں استعمال کروائی جائیں تو بچے کی نشو و نما پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ جو میڈیسنز ہیں ان سے اوائڈ کیا جائے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی جو دوائی ہیں میڈیسنز ہیں وہ استعمال کی جائے۔ ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کے بغیر ہرگز بھی کوئی بھی میڈیسن نہ لی جائے اور بہت زیادہ احتیاط کیا جائے اس حوالے سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈرگز کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سگریٹ نوشی ہوگی، اسموکنگ ہوگی، شراب ہوگی، چرس ہوگی، ہیروئن ہوگی یا دوسرے نشے بھی بچے کی نشو و نما پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ اب یہ بات ڈفرینٹ تجربات سے ثابت ہو چکی ہے کہ نشے کی جو عادی خواتین ہیں، مائیں ہیں، ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں میں نشے کی جانب جو شرح ہوتی ہے، یعنی اسموکنگ کرنے کی شرح ہوتی ہے، سگریٹ نوشی، بھنگ، چرس وغیرہ یوز کرنے کی جو شرح ہوتی ہے، وہ پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ پریگنینسی کے اندرونی ماحول پر اثر ڈالتا ہے، کیونکہ غذائی کمی، اس کے علاوہ انفیکشن کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، وہ بائی امراض ہو سکتے ہیں، جیسے گھر میں رکھی جانے والی کیٹ ہے، ڈوگ ہے، پالتو جانور ہے، چوہا ہے، ان کو ہاتھ وغیرہ لگ جائے تو بھی بہت سارے انفیکشنز پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکس رے کی جو شعاعیں ہیں، ویوز ہیں، ان کا اثر یا بہت ساری جو ریڈیائی لہریں ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ ماں میں کینسر پیدا کر سکتے ہیں، جس سے آخرکار بچے کی صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو زیجونگ اور مارکس ہیں، انہوں نے 1975 میں یہ ثابت کیا کہ دوسرے بچوں کی طرح تو جو بچے ہیں، ٹوینز ہیں، ان میں شکم مادر کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پریگنینسی کے جو سٹارٹنگ ڈیز ہوتے ہیں ان میں ملیریا یا بہت سارے امراض جو ہیں، انفیکشن جو ہیں، جن کو وبائی امراض بولا جاتا ہے، ان سے جسمانی نشو و نما کے علاوہ ذہنی نشو و نما بھی متاثر ہوتی ہے، اور بچے جو ہے وہ لو انٹلیکچوئل لے کر پیدا ہوتے ہیں یا فزیکلی طور پر ڈسیبل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ماں جو ہے وہ سگریٹ نوش ہو یا کسی نشے کی عادی ہو تو اس سے بچے کا جو قد ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے اور اس کا ذہن بھی عام طور پر کم کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت سے پہلے بچے کا تعلق بھی کثرت سگریٹ نوشی کے ساتھ معلوم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وقت سے پہلے جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 7 ماہ کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ ان کی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ اسموکنگ کرتی رہی ہیں، الکحل کا استعمال کرتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بچے جو ہیں وہ پیدائش وقت جو ہوتا ہے، ایک مقرر وقت ہوتا ہے پیدائش کا، اس سے پہلے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے فیمیل کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈرگز سے اوائڈ کرے، ہیلدی ڈائٹ یوز کرے، اور بچہ ہیلدی پیدا ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ ماں کی ڈائٹ پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ تھا آپ کا پری نیٹل انوائرمنٹ تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے پوسٹ نیٹل انوائرمنٹ۔ اب پوسٹ نیٹل انوائرمنٹ میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو پوسٹ نیٹل انوائرمنٹ ہوتا کیا ہے، یعنی کہ پیدائش کے بعد کا عرصہ۔ اب پیدائش کے بعد بچہ یکدم ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں آنکھ کھولتا ہے، جو نہ صرف فزیکلی اور کیمیکلی انرجیز کے لحاظ سے اس کے لیے مختلف ہوتا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی رابطے کی وجہ سے سوشل فیکٹرز اور بہت ساری قوتیں بھی اس پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب یہ کمپلیکیشنز جو ہیں، یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ بچے کے لیے تمام عمر موجود رہتا ہے اور پرورش پانے والے بچے کے لیے یہ اہم بھی ہے، اور اس کی بہتر نشو و نما کے لیے اس ماحول کو پسندیدہ بنایا جائے۔ ماحول کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین نے بے شمار تجربات کیے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو جینز ہیں، جینز کی طرح ماحول، خواہ وہ مادر شکم کا ہو یا انٹرنل ہو، یعنی کہ خواہ وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو یا اس کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہو، بچے کی شخصیت کی تکمیل سوشل، اخلاقی، مذہبی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب مناسب انوائرمنٹ جو ہے وہ پیش کرنے پر ایک بچے میں تقریباً 26 سے 28 جو ہے وہ اس کی کہہ لیں کہ انٹلیکچوئل لیول بڑھایا جا سکتا ہے۔
اب انوائرمنٹ کی تبدیلی کا فوری طور پر پرسنالٹی پر اثر نہیں پڑتا، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اس کے اثرات واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انوائرمنٹ اب کیا ہوتا ہے کہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، جس میں ہمارے پاس پرائمری انوائرمنٹ ہے اور سیکنڈری انوائرمنٹ ہے۔ اب پرائمری انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، پرائمری انوائرمنٹ کا تعلق بچے کے جو بنیادی خاندان ہے ان سے ہوتا ہے، جس میں ماں باپ ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ماں ہے اس کے اندر اور باہر بھی ماں جو ہے وہ بچے کے لیے ہمیشہ سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ خاندان میں بچے کی جو حیثیت کا تعین ہے اس کے درجہ ولادت برتھ آرڈر کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بچے اور سب سے آخر بچے کو زیادہ لاڈ پیار کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو خاندان ہے، خاندان میں بچے کی جو حیثیت کا تعین ہے اس کے برتھ آرڈرز کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ لائک سب سے فرسٹ چائلڈ ہے اور سب سے آخر چائلڈ کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، لاڈ پیار بھی بیسیکلی انہی کو دیا جاتا ہے اور انہیں بہتر سلوک کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔ یہی سلوک جو ہے بچے میں سیلف امیج بناتا ہے۔ اگر بچے کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا تو دوسرے اس کی تعریف کریں گے، تو اس کا جو سیلف ایکچولائزیشن ہے وہ بہتر ہوگا۔ اگر دوسروں کے سامنے بچے کی آپ برائیاں کریں گے، اسے ماریں گے، پیٹیں گے، تو اس کا جو سیلف ایکچولائزیشن ہے وہ بہت برا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا اپنی ذات کے بارے میں جو امیج ہے وہ برا بن جائے گا۔ اس کے علاوہ فزیکلی جو گروتھ ہے، اس کی جو شرح ہے، اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن پیدا کرتی ہے۔ اگر ایک بچہ فزیکلی طور پر اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ صحت مند ہے اور زیادہ سخت کام کر سکتا ہے تو اس کا سیلف ایکچولائزیشن اچھا ہوگا، اور اگر وہ دوسروں سے کمزور ہے تو اس کا سیلف ایکچولائزیشن کم ہوگا۔ اب بچے کی جو ذاتی کامیابیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، اس کی پرسنل گروتھ ہے، وہ بھی اپنے بارے میں ایک نظریہ قائم کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے اور اسے اپنی مینٹلی اور سوشل جو حیثیت ہے، اسٹیٹس ہے، اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب پرائمری انوائرمنٹ ہی بچے کو سماج کے بارے میں، سوشل کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ اس کو ایک رولز ریگولیشن کی ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے اور ایسے کام کرنے کے لیے کہتا ہے جو بڑے اسے سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ لینگویج یوز کرو، یہ لہجہ یوز کرو، یہ نہ کرو۔ رشتہ داروں کو اہمیت دینا بتاتا ہے اور بچے کو پرائمری انوائرمنٹ ہی مورل، ریلیجیس ایٹیٹیوڈ اور پریجوڈائز کے بارے میں، تعصبات کے بارے میں جو ہے رویہ رکھنا اور بہت زیادہ ٹریننگ کرنا سکھاتا ہے، ٹریننگ وغیرہ پرووائڈ کرتا ہے۔ جس قسم کی ٹریننگ، جس قسم کی تربیت اسے بچپن میں پرائمری انوائرمنٹ میں مل جاتی ہے، جس قسم کا انوائرمنٹ بچے سے اس عمر میں کیا جاتا ہے، وہ اس کی اگلی عمر کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جس قسم کا بھی سلوک بچے سے اس عمر میں کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی اگلی عمر کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور وہ اپنے تجربات سے بچہ آگے بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے میں اس دور کے جو اثرات ہیں وہ تمام عمر باقی رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ ہے سیکنڈری انوائرمنٹ ہے۔ سیکنڈری انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ گھر سے باہر کا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ سیکنڈری انوائرمنٹ کہلاتا ہے، جس میں آپ کے نیبرز ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، فرینڈس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کلاس فیلو ہوتے ہیں، کھیل کا میدان ہے، ٹیچرز ہیں وغیرہ آ جاتے ہیں، ان میں شامل ہوتے ہیں سیکنڈری انوائرمنٹ میں۔ بچہ ایسے انوائرمنٹ کی نیک بد، جو بری اچھی عادت ہیں ان کو اپنا لیتا ہے۔ کیونکہ اسے سماجی قبولیت، اسے سوشلائزیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نیبرز کے بعد اسکول بہت امپورٹنٹ سیکنڈری انوائرمنٹ ہے۔ بچہ یہاں پر رولز ریگولیشن سیکھتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو جنرل بیہیویئر ہے وہ بھی گروتھ پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کلاس میں دوستیاں اور دشمنیاں بھی بنتی ہیں، کھیل کے میدان اور بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ اہم ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہیں، اہم تربیت گاہ ہوتی ہے۔ عام بچے کی جو ذہانت ہے وہ اچھے انوائرمنٹ میں رہنے سے بڑھ جاتی ہے، جبکہ برے انوائرمنٹ میں رہنے سے جو اس کی ذہنی پسماندگی ہے، لو انٹلیکچوئل لیول ہے، وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس بحث سے ہم یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ جو فزیکلی، اس کے علاوہ معاشرتی، سماجی، ایموشنلی، اس کے علاوہ مینٹلی، اخلاقی اور جو ریلیجیسلی نشو و نما ہے، گروتھ ہے، وہ انوائرمنٹ کی بدولت ہی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے۔ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نمبر 1 پوائنٹ پہ یہ
کہ جو جسمانی نشوونما ہے، فزیکلی گروتھ ہے، اس میں رنگ روپ، اس میں ویٹ، اس میں جسمانی اعضاء، اس کے علاوہ اٹھن بیٹھن جو ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں، جس میں بچے کی عمر کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جس کا انحصار جو ہے وہ جینز کے علاوہ بچے کی خوراک اور گھریلو کنڈیشنز پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشل گروتھ ہوتی ہے اس میں بھی بچہ معاشرے کے رولز ریگولیشن کو آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر ان کے اوپر عمل کرتا ہے. اب جو بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو معاشرتی اقدار سکھاتے ہیں، ویلیوز سکھاتے ہیں، نورم سکھاتے ہیں، رولز ریگولیشن سکھاتے ہیں اور بہت سارے مورل پرنسپل سکھاتے ہیں اور ان پر سختی سے عمل کرنا سکھاتے ہیں. ہم تھرڈ پوائنٹ پہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تھرڈ پوائنٹ پہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ جین سے کئی طرح کے جذبات اور بہت ساری نیچرل جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ لے کر دنیا میں آتا ہے. ٹھیک ہے. عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جو تعداد ہوتی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ فزیکل چینجز کے علاوہ بچے کی جو سوچ ہے اس میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. جذبات اور سوچ کی جو گروتھ ہے جذباتی گروتھ کہلاتی ہے. اس عمر کے جو جذبات ہیں دوسری عمر سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور انوائرمنٹ بھی انہیں نکھارنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. فورتھ جو چیز ہے اس میں کہ جو ذہنی نشوونما ہے اس کا تعلق بچے میں سوچنے سمجھنے کی ابیلٹی کے ساتھ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ بچے کے ذہنی افعال جو ہیں اس کی مینٹل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان میں ترقی ہونے لگتی ہے اور انوائرمنٹ اس کی پرورش کرتا ہے اور بچہ ذہین بھی ہو سکتا ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ جینیس بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ نالائق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ففتھ پوائنٹ کی اگر میں بات کروں تو ففتھ پوائنٹ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو مورل اور ریلیجیس گروتھ ہے وہ بھی انوائرمنٹ ہی سکھاتا ہے. اس میں آپ پرائمری انوائرمنٹ کے علاوہ سیکنڈری انوائرمنٹ میں بھی حصہ لیتا ہے وہ اس میں. اس کے علاوہ رسم و رواج ہے، کسٹمز ہیں، ٹھیک ہے، ایتھکس ہیں، اس کے علاوہ لائف سٹائل ہے، زبان ہے، قومیت ہے، بہت سارے رولز ریگولیشن ہے، بلیف پیٹرنز ہیں، روایت ہے اور ریلیجز وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن انہی سے ملتی ہے اور انہی کو وہ ایک عموماً اپنا نظریہ سمجھ لیتا ہے اور انہی کو وہ اپناتا ہے. جو انڈیویجول ہے وہ انکانشیسلی طور پر ان سے افیکٹ ہوتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو کہ روایتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ان سے انحراف کرے گا، ان کی خلاف ورزی کرے گا، ان نارمز کو، ان رولز ریگولیشنز کو توڑے گا تو معاشرہ ان کا بائیکاٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جینز جو ہوتے ہیں وہ صرف یہاں تک ان کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ کوئی شخص جو ہوتا ہے کس حد تک ان چیزوں کو قبول کرتا ہے اور ان میں ابیلٹیز کتنی ہیں ان چیزوں کو قبول کرنے کی، اور جو ورثہ ہوتا ہے انہیریٹنس جو جینز ہوتے ہیں وہ اس کی اساس ہوتی ہے. وہ ان کو اساس، بیسک یونٹس اور بلڈنگ بلاکس جو ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا یا برا انوائرمنٹ ان اچھی یا بری عادت کی تعمیر کرتا ہے. اس لیے جو انوائرمنٹ ہے، جینز ہیں، وہ انڈیویجول کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ایک دوسرے کے لیے لازم ہے. اور اس کی جو پرسنالٹی ہے، بیہیویئر کی تعمیر ہے، تقریب ہے، ان کے لیے بھی، یعنی توڑ پھوڑ کا جو عمل ہے اس میں بھی ورثے کے ساتھ ساتھ جو پری نیٹل انوائرمنٹ ہے اور پوسٹ نیٹل انوائرمنٹ ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا جاتا ہے. اب جو 6 پوائنٹ کی اگر میں بات کروں، 6 پوائنٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 6 پوائنٹ ہے کہ ایرک ایرکسن جو ہے اس نے اپنے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹل تھیوری جو تھی اس میں ڈیولپمنٹل کرائسس کا بھی کنسیپٹ دیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ پیدائش سے لے کر موت تک ہر شخص کو اپنی عمر کے مطابق انوائرمنٹ سے اڈیپٹیشن اختیار کرنی پڑتی ہے. اگر اس کا جینز، اس کی ہیریڈیٹی، اس کا انہیریٹنس اور انوائرمنٹ دونوں ہی نارمل ہیں تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی. لیکن اگر وہ انوائرمنٹ غیر مناسب ہوگا تو اس دور میں موجود مشکلات خود بخود انڈیویجول کی نیکسٹ سٹیج میں ٹرانسفر ہو جائیں گی. اب ظاہر ہے کہ اس نیکسٹ سٹیج کے بھی کچھ تقاضے ہوں گے، کچھ کنڈیشنز ہوں گی اور انڈیویجول ان مشکلات سے نپٹے گا جو اس دور میں پیدا ہوئی ہوں گی.
ٹھیک ہے، اور جو پریویس دور کی جو مشکلات ہوں گی ان سے بھی وہ نپٹے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ جو ہوتا ہے یہ عمر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی سٹیج میں بہتر مطابقت ہو جاتی ہے تو اس منزل میں بہتر صلاحیت، بہتر ابیلٹی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ نیکسٹ سٹیج میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور نیکسٹ سٹیج میں ٹرانسفر ہو کر اس کی ہیلپ کرتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہوتا ہے یہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا سیکنڈری انوائرمنٹ۔ ہم نے پرائمری انوائرمنٹ کو بھی ڈسکس کیا، سیکنڈری انوائرمنٹ کو بھی ڈسکس کیا۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، آپ کو اس کے اوپر اگین گائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ڈیلی بیسس ایکٹیویٹیز میں جو بھی پرابلم فیس کرتے ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کسی بھی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کو ڈیلی بیسس ایکٹیویٹیز میں جو بھی پرابلم فیس آتی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ایک پیڈ کاؤنسلنگ سیشن بھی بک کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کی پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس بورڈ ایگزام، سی ایس ایس کے ایگزامز، بی ایڈ اور ادر یونیورسٹی کے جو ایگزامز ہیں ان کی ایک مکمل کامیاب تیاری کروائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اچھا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ایکچوئل میں یہی میری فی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔